मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ऐसा पोला पोला पल रहा है ना वो मम्मी डैडी, उससे इतनी इज्जत उसको दी जा रही है। बच्चे को मोहब्बत दो, इज्जत बड़ों को दी जाती है, छोटों को मोहब्बत दी जाती है। अब छोटों को इज्जत दी जा रही है, बड़ों को ना इज्जत ना मोहब्बत। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। बच्चे का चाचा उसे जरा सा डांटेगा तो बच्चे के सामने ही चाचा को डांटना कि भाई तुम कौन होते मेरे बच्चे को डांटने वाले। मामू डांटेगा तो माँ, भाई आप क्यों डांट रहे हो उसको, इससे बच्चे को यूं हो जाता है, तो बच्चे की डिप्रेशन बढ़ती है, तो फलाना बढ़ता है। उसकी कम बढ़ रही है, आपकी ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे का चाचा डांट रहा है तो बच्चे को आगे से रिप्लाई मत करने दो। बच्चे को बोलो बेटा ये आपके बड़े हैं, इनको आपको डांटने का पूरा पूरा हक है, इनके सामने आपने जबान नहीं चलानी। हाँ ज्यादा बात हो रही है तो फिर अलग से चाचे को समझा दो, बेटा ऐसा ना हो बच्चे को ज्यादा टेंशन हो, बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा सख्ती होगी तो बिगड़ेगा। हमारी बच्ची ने कल स्कूल की शिकायत की मेरे सामने आके, और शिकायत भी बच्ची की अम्मा ने की बच्ची के सामने, कि इसकी टीचर कह रही हैं कि इसने कहा कि पंखा बंद कर दें, मुझे सर्दी लग रही है। तो टीचर ने पंखा बंद नहीं किया और इसे कहा चुप करके बैठ जाओ। आई बात समझ में? तो बात करें आप टीचर से जाके। मैंने बच्ची को समझाया, मैंने कहा बेटा जब टीचर को आपने कह दिया कि पंखा बंद करो, टीचर ने कहा तो आप चुप करके आराम से बैठ जाओ। आई बात समझ में? मैंने वो मेरा इरादा हुआ अलग से बात कर लूंगा मैं टीचर से कि अगर सर्दी ज्यादा हो रही है, हो सकता है और 4-5 बच्चों को भी सर्दी लग रही हो, अगर बार बार ये वाकया हुआ, कभी कभार तो होता है, तो बात कर लेंगे। बच्ची के सामने नहीं। बच्ची को हमने यही बताया कि बेटा जब टीचर कोई बात कहते हैं तो उसको फॉलो किया जाता है। शिकायती टट्टू बन के घर में शिकायतें बोलो नहीं लगाए। बच्चे बिगड़ते हैं इन चीजों से, और बच्चे की शिकायत का कोई एतबार भी नहीं होता। वो बाज दफा कोई और चीज होती है, निकाल किसी और तरह से रहा होता है। मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों पे जुल्म होने दें स्कूल में। बच्चों के सामने यही हो कि टीचर बड़ा है, आप छोटे हो, टीचर जैसे कह रहा है आपको उसको फॉलो करना है। सर्दियां खत्म हो जाएंगी, मौसम अगर ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा बदतमीज बन गया, ये सेटिंग आउट हो जाएगी। इसको कंट्रोल करना आपके लिए। और याद रखो जो आज टीचर से बदतमीजी कर रहा है वो अपनी अम्मा से भी बदतमीजी करेगा, वो अपने अब्बा से भी बदतमीजी करेगा। तमीज मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गई है। जो भी नई हमें जो जनरेशन नजर आ रही है ना, उसमें सबसे जो महंगी चीज है, जो मार्केट में सबसे कम है, वो क्या है? तमीज है। बच्चों को बाप के खिलाफ, बीवी को शौहर के खिलाफ, छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के खिलाफ, शागिर्दों को टीचरों के खिलाफ, अवाम को रियासत के खिलाफ, ये भी एक है स्टेट के खिलाफ। ये मार्केट में जो जहन बन रहा है ना, वो इस टाइप का बनता चला जा रहा है। तो हम ये अर्ज कर रहे थे आपसे, जो हम बताना चाह रहे थे आपको, कि देखो हदफ सामने रखो, उसके बाद अपने टाइम को जाया मत करो। वो हदफ हमारा आखिरत है। हम पैदा हुए हैं, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये हमारे दिमाग में किसी ने गलत सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं कि हम जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये जिंदगी बहुत से भी ज्यादा थोड़ी है। आप अगर करोड़ों अरबों साल माजी को लेकर जाएं और आगे कब्रों में हमारा दौर, पता नहीं हजारों साल रहते हैं, सैकड़ों साल रहते हैं, इसके बीच में जो ये 50, 60, 70 साल है मेरे भाई, इसकी 2% की औकात नहीं है। तो आपका हदफ जब मेरे भाई आखिरत होगा, तो फिर आपके लिए इस दुनिया की हैसियत 2% की नहीं रहेगी। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले सबर। आज जितने डिप्रेशन के मरीज आपको, स्ट्रेस के मरीज दुनिया में नजर आएंगे, सारे इन 4 में से किसी एक चीज की कमी की वजह से एहसासे कमतरी का शिकार होंगे। हाय ये उसके साथ ये हो गया, हाय मुझे पास तो कुछ भी नहीं है, हाय मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हाय मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हाय मैं तो गरीब हूँ, हाय मैं तो बी से बेगैरत हूँ, हाय मैं तो फलाना हूँ, हाय मैं तो यूं। ये टेंशन होते होते उसके दिमाग को क्या कर देती है? खराब। मुसलमान की खुशी दौलत में नहीं है, मुसलमान की खुशी दुनिया को मुसाफिर खाना समझने में। ट्रेन में जा रहे हैं, छकाछक छकाछक चीजें आ रही है ना,
ابے بھائی ٹرین کا بچپن کا سفر بڑا مزے کا ہوتا تھا, کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتے تھے, ہمارے تو بہن بھائیوں میں پھڈے ہوتے تھے, کھڑکی والی جگہ نہیں ملی, جو بیٹھ جاتا تھا اس کو اٹھانے میں کئی گھنٹے لگتے تھے, اس کو گھسیٹتے تھے ہم, اٹھ بھائی میں بیٹھوں گا. تو اس میں کیا ہے, سفر میں انجوائے کرتا ہے نا آدمی, آج یہ آ رہا ہے, پھر وہ دریا آ رہا ہے, پھر ڈگڈم ڈبڈم, وہ جو نہیں پل پہ سے گزرتی اس کا الگ, مٹی کے گھر آ رہے ہیں, گائے بھینسیں دم ہلاتی آ رہی ہیں, پھر شہروں میں داخل, تو یہ بڑا ایک کیا ہوتا ہے اس سے, سفر کو بس اتنا ہی انجوائے کر سکتا ہے آدمی, اس سے زیادہ سفر کو لفٹ کرائیں گے تو ٹینشن بڑھے گی. آپ نے مزید لفٹ کرایا کہ کھڑکی اتنی اچھی, سیٹ اتنی اچھی, تو میں یہیں بیٹھوں گا, کیا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی, یہ ٹینشن ہے بھائی, یہ بھی ٹینشن. وہ دیکھو اس والے ڈبے میں, وہ بوگی میں وہ برگر کھا رہا ہے اور ہمیں ابھی تک برگر نہیں ملا. وہ بھائی منزل کا سوچ کے, ہم تو چونکہ نانی کے گھر جاتے تھے نا, کراچی سے ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے سرگودا, ہمیں خوشی اس کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ والی, اس کی بھی ہوتی تھی, اتنی زیادہ نہیں, زیادہ خوشی اس کی ہوتی تھی کہاں پہنچنے والے ہیں, نانی کے گھر, کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. ننیال میں انسان بگڑتا ہے, ددیال میں سنورتا ہے, رپورٹ ہے یہ. ددیال والے تھوڑا سا وکھری ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کی تربیت کی فکر زیادہ کرتے ہیں, اور ننیال میں ممتا زیادہ ہوتی ہے نا, وہ کھلانے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بچپن میں مشہور تھا کہ بچہ ددیال میں سدھرتا ہے, ننیال میں بگڑتا ہے. تو ہم جو ہے سال کے 10 مہینے سدھرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے, ابا نے ہمارے 2 مہینے بگڑنے کے لیے, کہ یہ بھی آپشن ہونا چاہیے نا, کھاؤ پیو. تو وہاں جا کے پھر ہم کھاتے پیتے تھے. اور پہلے زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے, نانی کے ہاں بچے آگے ٹھہر جائیں تو ماموں کو اعتراض, خالاؤں اور ماموں کا اعتراض نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ 2 بچے ہی اچھے, اپنے تیسرا بچہ جو لانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنے بھانجے بھتیجوں کو 2 مہینے کے لیے اسٹے کرنے دے گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں نے دل کیا کر دیے ہیں, کنجوس بنا دیے, چھوٹے دل. جو تو اپنے تیسرے بچے کو اس لیے نہیں لا رہا کہ خرچہ ہوگا, وہ بھانجے بھتیجے یا کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم کو پالے. یہ سب چیزیں مارکیٹ سے شارٹ, یہ جو اس کی اخلاقی برائیاں ہیں جو سوسائٹی میں آ رہی ہیں. ہم تو 2 مہینے جا کے ایسے رہتے تھے, صبح نہ ایسے ہول سیل کا ناشتہ بنتا تھا. اور یہ جب جون جولائی کی چھٹی, اگر کوئی شادی بیاہ ہو گئی پھر 4 مہینے پہلے جا کے پڑ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. لوگوں کی آمدنیں کم تھیں, دل اتنے بڑے بڑے. اب تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو خیر, تو ہمیں منزل کی خوشی ہوتی تھی. تو انسان کی نیچر ہے بھائی منزل کی خوشی. تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے, اعمال اچھے ہیں, برائی ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق ملتی ہے, تو لائف کو کیا کرو, انجوائے. مختصر مثال دے کے آگے چلتا ہوں تاکہ وہ ربط ہو جائے نا اس سے. ایک آدمی کی منزل ہے کوئٹہ, ایک آدمی کی منزل ہے پشاور یا لاہور. دونوں چل رہے ہیں, تو چلنا ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا, چل رہے ہیں, چلنے کا عمل ہو رہا ہے. لیکن ایک کے چلنے کا عمل, جس نے کوئٹہ جانا ہے, رخ اس کا پشاور کی طرف ہے اور اسپیڈ بہت تیز ہے. تو آپ بتاؤ, محنت تو یہ زیادہ کر رہا ہے جو تیز چل رہا ہے, لیکن ہدف اس کا کوئٹہ ہے, جا کدھر کو رہا ہے, پشاور. اور جس کا ہدف پشاور ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے, لیکن چل پشاور ہی کی طرف رہا ہے. دونوں کے عمل کو دیکھ کے لگے گا کہ پہلا والا زیادہ محنتی ہے, ہارڈ ورکنگ پہلے والے نے زیادہ کی ہے. لیکن عقل مند کہے گا کہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی زیادہ ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ منزل سے اتنا زیادہ دور ہو رہا ہے. اور یہ جو سلولی چل رہا ہے پشاور کی طرف, محنت زیادہ نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ٹائم بھی ضائع کرتا ہو. چائے پینے کے لیے 5 منٹ کافی تھے, رکنے کے لیے 15 منٹ بیٹھ جاتا ہو. لیکن منزل اس کی صحیح ہے تو یہ ٹائم اتنا ضائع نہیں کر رہا جتنا وہ ضائع کر رہا ہے. تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے, اعمال اچھے ہیں, برائی ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق ملتی ہے,
تو لائف کو کیا کرو, انجوائے, ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اتنے خوش رہتے تھے. دیکھو بڑھاپے میں تو انسان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اب یار اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اب تو یہ ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے. ہمارے حضرت کا جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی ہم دیکھتے تھے حضرت کے چہرے پہ خوشی کے آثار کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں, اور اس کی خوشی کی وجہ سے صحت اور اچھی ہوتی چلی جاتی تھی. اس کی وجہ سے صحت کیا ہوتی تھی, اور اچھی. ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, بس ان کو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا حضرت کے ساتھ. حضرت کہتے تھے میری عمر ہو گئی ہے 78 سال, میں اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے آرام سے مرنے دو گھر کے اندر, ہسپتالوں میں مجھے لے کر مت جاؤ. اس میں حضرت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی, حضرت کی اپنا نظریہ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظریے سے متفق ہوں, ڈاکٹر لوگ پریشان ٹینشن میں آ جائیں گے, بولے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت کہتے تھے کہ حضرت ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے, کمال کی بات یہ, اور ایسے سلم اسمارٹ تھے, اتنا اونچا قد تھا, اور ایسا چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے 78 ایئر میں بھی, فٹ فاٹ بالکل, کوئی شوگر نہیں, بلڈ پریشر نہیں, ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں بھائی, ہم بھی ڈاکٹر, ہمارے کل آج فجر میں اتنی اچھی گپ شپ ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. تو میں حضرت کا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پہ, ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے تو دور رکھو, تمام بچے بھی ڈاکٹروں کی پہنچ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بچہ بیمار ہو تو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائے گا, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. تو حضرت کا یہ تھا ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور. تو حضرت کی وصیت تھی میں جتنا بھی بیمار ہو جاؤں مجھے ہسپتال لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد نے حملہ کیا, زخمی ہو جائے, پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن بیمار ہو جاؤں تو مجھے لے جانے کی اجازت, یہ وصیت. اور حضرت کہتے تھے کہ اتنا سا پلو اگر چکی میں آ گیا نا تو کیا بچ جاؤ گے آپ. کہو اتنا سا پلو آیا ہے, وہ اتنا سا اکائی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کی قمیض کو کھینچتا ہے, پھر پورا آپ کو آہستہ آہستہ کھینچ کے کیما بنا کے نکال دیتا ہے. فرماتے تھے جو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو پوری زندگی اب وہ ڈاکٹروں کا بولو اب نہیں تھی. وہ کہتے تھے آپ گئے کہ مجھے یوں ہے تو وہ دوا دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد کچھ اور تھوڑے دنوں میں شروع, پھر وہ ٹھیک کرنے کے لیے گئے تو وہ ٹھیک ہوگا, پھر کوئی تیسری چیز شروع. تو ایسے ہوتے ہوتے تو وہ اپنی صحت کا ان کی مینٹین ایسی رکھی ہوئی تھی, بیمار ہوتے ہی نہیں تھے. ہو گئے تو ہومیوپیتھک کے کبھی 2-4 ڈراپ لے لیے یا کوئی حکیم کی ہلکی پھلکی دوا کھا لی, اس کے علاوہ نہیں. تو خیر, لیکن آپ جائیں, آپ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, تو کوئی صحیح ڈاکٹر ہو کوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہدف کو متعین کرو. ہمارا ہدف دنیا نہیں ہے, ہمارا ہدف آخرت ہے. پھر اللہ کی قسم اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو اللہ زندگی کی خوشیاں دے گا. ہمارے حضرت کو جیسے تھا نا بڑھاپے میں کہتے بس جانے والے ہیں دنیا سے, تو کسی نے کہا حضرت اتنے بیمار ہو گئے تو مر جائیں گے ہاسپٹل. فرمایا تو مر جائیں گے تو 78 میں بھی نہیں مرے تو پھر کب مرے بھائی, اب ننیال آ جائے جلدی, کیا خیال ہے. کہتے اب, لیکن یہ بڑوں کے سوچنے کی چیز ہے, آپ کے سوچنے کی چیز یہ نہیں. آپ نا اپنے نانا کو جا کے بول دیں کہ نانا اب آپ 80-85 کے ہو گئے, اب ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی ابھی تو اب نانا آپ نے دیکھا کیا ہے, 85 کیا ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے ان کے ادب کا تقاضا یہ کہ آپ ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ہمارے نانا سے یہ الفاظ جا کے کہہ دیے, ان کی عمر تھی 90-95 سال ماشاءاللہ. تو ان کو جا کے کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے. ابے ہم نے کہا ان کے سامنے بتانے کی چیز تھوڑی ہے, یہ پناہ بھی نہیں, اور پناہ بھی اس صورت میں مانگی گئی ہے کہ انسان طویل عرصے بوجھ بنا رہے زندگی کے. وہ تو ماشاءاللہ چلتے پھرتے, تراویح پڑھتے تھے مسجد میں جا کے. تو یہ بعض لوگ کہاں کی بات اٹھا کے کدھر فٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ جس کی عمر جتنی زیادہ ہو جائے وہ ہمارے گھر میں اللہ کی اتنی بڑی رحمت, تو ہم تو بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. گھر میں بوڑھے کا وجود اللہ کی برکت نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کی خدمت, اس کا وجود ہی آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. تو لیکن خود انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے.
تو پھر وہ ہم اگلے ہفتے پھر اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. کیا کریں, ہمارا بیان ہے ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے, ٹاپک مکمل ہی نہیں ہوتا, تو اور اس کو چلا دیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مر جائیں گے نا بیان کے دوران, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کی عمر مکمل ہو گئی, ادھورا ٹاپک لے کے قبر میں گئے آپ, تو یہی زیادہ ہوگا نا. آپ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے مفتی صاحب ٹاپک کو 20 سال میں ختم کریں, 30 سال میں, تو ختم ہی نہیں ہو رہا. تو کوئی بات نہیں یار, اسی ادھورے کو لے کے چلے جانا. جو مین میسج ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی, اصل کیا ہے آخرت. تو کامیابی کا آپ یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دولت دیکھ کے یہ کامیاب اور عزت دیکھ کے کامیاب. اور بھائی اگر یہ عزت آخرت میں کام آئے گی تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں کام آئے گی تو فرعون کہے گا کاش میں چوکیدار ہوتا, کاش میں جھونپڑے میں رہ کے ہنسی خوشی زندگی گزار کے چلا جاتا, کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا, بس اتنا ہی ہوتا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ ہماری بھی کہیں چاہت نہ ہو جائے. آخرت کو فوکس کرو. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.